हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आपके लिए यीशु की कहानियाँ एक नया और बहुत एक्साइटिंग प्रोग्राम लेके आया हूँ। इस प्रोग्राम में हम यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे कि कैसे उन्होंने इस दुनिया पे अपनी ज़िंदगी गुजारी, और हम बाइबल में से बहुत सारी नई नई कहानियाँ सीखेंगे। हम दुआ भी करेंगे मिलके। तो क्या आप इस सफ़र पे चलने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? आएँ अब हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में कि कैसे उसने पेशन गोई की और लोगों के दिलों को तैयार किया आने वाली रोशनी के बारे में। मसीह की दुनिया में आमद। दुनिया की इब्तिदा से पहले कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। वो इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके ज़रिए पैदा हुईं, उसके बग़ैर कोई चीज़ नहीं बनी। उसमें हयात थी और वो ज़िंदगी दुनिया के लोगों के लिए नूर था। नूर तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी उस नूर पर कभी काबू न पा सकी। यूहन्ना नामी एक आदमी को खुदा ने भेजा था। यूहन्ना लोगों से उस नूर के मुताल्लिक़ कहने आए ताकि उनके ज़रिए लोग नूर के मुताल्लिक़ जान सकें और मान सकें। यूहन्ना खुद नूर नहीं थे, लेकिन वो लोगों को नूर के मुताल्लिक़ बताने आए। सच्चा हकीकी नूर दुनिया में आ रहा था, ये नूर जिसने तमाम लोगों को रोशनी दी। वो दुनिया में पहले ही से मौजूद थे। दुनिया उन्हीं के वसीले से पैदा हुई, लेकिन दुनिया के लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। वो उनकी अपनी दुनिया में आए, लेकिन उनके अपनों ने उन्हें कबूल नहीं किया। चंद लोगों ने उन्हें कबूल किया। वो ईमान लाए, और जो ईमान लाए उनको खुदा की औलाद होने का हक दिया। ये बच्चे इस तरह पैदा नहीं हुए जैसा कि किसी माँ बाप की तमन्ना या ख्वाहिश से पैदा होते हैं, मगर ये बच्चे खुदा ने पैदा किए। कलाम ने इंसान की शक्ल इख्तियार की और हम में रहा। हमने उसका जलाल देखा, जैसा कि बाप के इकलौते बेटे का जलाल। कलाम सच्चाई और फजल से भरपूर था। यूहन्ना ने उसके बारे में साफ तौर पर कहा, ये वही हैं जिनके मुताल्लिक मैं बात कर रहा था। वो जो मेरे बाद आते हैं वो मुझसे ज्यादा अजीम हैं, इसलिए कि वो मुझसे पहले थे। कलाम सच्चाई और फजल से भरपूर था, और हम तमाम ने उससे ज्यादा फजल पाया। शरीयत तो मूसा के जरिए दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई यसू मसीह के जरिए मिली। किसी ने कभी भी खुदा को नहीं देखा, लेकिन सिर्फ बेटा खुदा से करीब है, और बेटे ने हमें बताया कि खुदा कैसा है। हाँ दोस्तों, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो कितना अंधेरा है, मैं तो कुछ भी नहीं देख सकता। हाँ, कितनी रोशनी है। रोशनी हमें देखने में मदद करती है। रोशनी के बिना हम तो एक स्टेप भी नहीं ले सकते हैं, ना ही जी सकते हैं। खुदा ने हम सबको बनाया, इस दुनिया को बनाया, और हम खुदा से बहुत दूर नहीं हैं। खुदा हमारे करीब रहता है। हम खुदा के कलाम को पढ़ के और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से एक बंद कमरे में अंधेरे में एक रोशनी की मानंद होते हैं। दोस्तों, हम सबको एक रोशनी बनना चाहिए इस दुनिया में। मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप रोशनी बने। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से एक रोशनी ज़ाहिर हो यीशु मसीह के बारे में और खुदा के बारे में? दोस्तों, ये यूहन्ना कौन है? अभी हमने कहानी में सुना। हम यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन ये यूहन्ना कौन है? ये यूहन्ना यीशु मसीह का कज़न है, जो यीशु मसीह से थोड़ा सा पहले पैदा हुआ था। इसकी भी बहुत मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। आए सुनते हैं कि ये यूहन्ना कौन है। बादशाह हेरोदेस तब यहूदा पर हुकूमत कर रहा था। वहां जकरिया नामी एक काहिन थे, और जकरिया अबिया के गिरोह से थे। जकरिया की बीवी हारून के खानदान से थी, और उनका नाम इलीशिबा था। जकरिया और इलीशिबा दोनों हकीकत में खुदा की नज़र में बहुत अच्छे थे। वो हमेशा खुदावंद के तमाम अहकामात की इताअत करने वाले थे। वो गलतियों से मुबर्रा थे। उनकी औलाद न थी, और इलीशिबा बांझ थीं। वो दोनों बहुत मुअम्मर थे। एक बार जब उनकी बारी आई तो वो बतौर काहिन खुदा की खिदमत अंजाम दे रहे थे। काहिन ऊद जलाने के लिए कुरा डालकर एक काहिन का इंतखाब करते थे। इस मर्तबा वो जकरिया के नाम निकला। इस वजह से जकरिया खुशबू जलाने के लिए इबादतगाह में चले गए। बाहर लोगों की बड़ी भीड़ थी। ऊद जलाते वक्त वो दुआ कर रहे थे। उस वक्त ऊद पेश करने के दौरान दाहिनी जानिब खुदा का एक फरिश्ता जकरिया के सामने जाहिर हुआ। खुदावंद के फरिश्ते को देखकर जकरिया सहम गए और दहशत छा गई। लेकिन फरिश्ते ने उनसे कहा,
اے زکریا مت ڈریے، آپ کی دعا خدا نے سن لی اور آپ کی بیوی الیشبا سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، آپ اسے یوحنا کا نام دینا، اور اس کی پیدائش سے آپ کو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی، کئی اور لوگ بھی خوش ہوں گے۔ خداوند کی نظر میں یوحنا ایک عظیم آدمی ہوگا، وہ میں پیے گا نہ عرق انگور، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں ہی مقدس روح سے بھرا ہوا ہوگا۔ وہ کئی یہودیوں کو خداوند سے جو ان کا خدا ہے رجوع ہونے میں مدد کرے گا۔ وہ پہلے خداوند کے سامنے پیامبر کے طور پر جائے گا، اس کے پاس روح اور ایلیاہ کی قوت ہوگی۔ وہ باپ اور بیٹوں کے درمیان سلامتی لائے گا، کئی نافرمانوں کو تقوی کی راہ پر چلائے گا اور لوگوں کو خداوند کی آمد کے لیے تیار کرے گا۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں کیسے یقین کروں؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں، میں ہمیشہ خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں۔ خدا نے مجھے آپ کے پاس کلام کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ آپ اپنی آواز کھو دیں گے اس دن تک جب تک یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ آپ نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن میری باتیں پوری ہوں گی۔ لوگ زکریا کا انتظار کر رہے تھے اور حیرت کرنے لگے کہ ان کو عبادت گاہ سے باہر نکلنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ جب زکریا باہر آئے تو وہ ان سے بات کرنے سے قاصر تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید انہوں نے عبادت گاہ میں خواب دیکھا ہوگا، وہ وہاں کھڑے رہے، لیکن وہ بات کرنے سے قاصر تھے اور ان کو اشارے کرنے لگے۔ بحیثیت کاہن ان کی ملازمت کا دور مکمل ہوا۔ زکریا اپنے گھر کو لوٹے، تب ایسا ہوا کہ زکریا کی بیوی الیشبا حاملہ ہو گئیں، لیکن وہ 5 ماہ تک اپنے گھر سے باہر نہ گئیں۔ الیشبا نے کہا، دیکھو خداوند نے میری کیسی طرفداری کی کہ مجھے بچے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے جو شرمندگی تھی اس کو اس نے دور کر دیا۔ الیشبا جب 6 ماہ کی حاملہ تھیں تو خدا نے اپنے فرشتے جبرائیل کو گلیل شہر کے ایک گاؤں ناصرت میں رہنے والی کنواری لڑکی کے پاس بھیجا، جن کی داؤد خاندان کے ایک یوسف نامی لڑکے سے منگنی ہوئی تھی اور ان کا نام مریم تھا۔ سلام، خدا کا فضل و کرم ہو آپ پر، آپ کو یہ بات مبارک ہو کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ فرشتے کی بات سن کر مریم بہت پریشان ہوئی۔ اس سلام کے کیا معنی ہیں؟ فرشتے نے کہا، مریم ڈریے نہیں، آپ پر خدا کی مہربانی ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ حاملہ ہو کر بیٹا جنیں گی اور اس کا نام یسوع رکھیں گی۔ وہ عظیم ہوں گے اور اعلیٰ ترین خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا ان کو ان کے باپ داؤد کی حکومت عطا کرے گا، وہ یعقوب کے گھرانے پر ہمیشہ حکومت کریں گے اور ان کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ فرشتے نے مریم سے کہا، روح القدس آپ پر آئے گی، اعلیٰ ترین خدا کی طاقت آپ کو گھیر لے گی، اسی لیے مقدس بچہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی قرابت دار الیشبا بھی حاملہ ہیں، وہ بہت عمر رسیدہ ہیں اور وہ مرد بچے کو جنم دیں گی۔ وہ عورت بانجھ کہلاتی تھی، اب 6 ماہ کی حاملہ ہیں۔ خدا کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ مریم نے کہا، میں خداوند کی خادمہ ہوں اور جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی میرے لیے ہونے دیجیے۔ تب فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ یوحنا کا باپ زکریا کے پاس جبرائیل فرشتہ گیا اور اس نے اس سے کہا کہ تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یوحنا رکھنا، وہ لوگوں کو یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں بتائے گا اور ان کے دلوں کو تیار کرے گا۔ لیکن چونکہ زکریا اور اس کی بیوی الزبتھ بہت بوڑھے تھے تو اس نے اس کا یقین نہیں کیا۔ اس نے بولا کہ ہمارے ہاں کیسے بچہ ہوگا، ہم تو اتنے بوڑھے ہیں۔ لیکن یہ تو اس نے بہت غلط کیا، جبرائیل سے بحث کر کے اور اس کی بات نہ مان کے۔ تو جبرائیل نے اس کو کہا کہ جب تک تیرا بچہ نہیں ہوگا تو بول نہیں پائے گا۔ اور پھر الزبتھ کا بیٹا ہوا یوحنا، اور جب یوحنا ہوا اس کے بعد
زکریا جو ہے وہ بول پایا۔ پرانے عہد نامے میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا آئے گا اور یسوع مسیح کی راہ تیار کرے گا۔ جب تک ہمیں کوئی کسی چیز کے بارے میں نہ بتائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش، ایک استبل میں ایک بادشاہ کی پیدائش، ایک بہت ہی غریب گھرانے میں کیسے یسوع مسیح پلتے اور بڑھتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں قیصر اوگسطس نے روما کے اقتدار کی حدود میں آنے والے تمام شہروں میں مردم شماری کروانے کا حکم دیا۔ یہ پہلی مردم شماری تھی جبکہ کویرینیوس ملک سیریا کا گورنر تھا۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے ناموں کا اندراج کروانے کے لیے اپنے اپنے گاؤں کو جانا شروع کر دیا۔ یوسف داؤد کے گھرانے اور خاندان سے تھے، اس لیے وہ گلیل کے ناصرت سے یہودا میں داؤد کے نگر بیت لحم گئے۔ وہ اپنے ساتھ حاملہ مریم کو بھی لے گئے۔ وہ جب بیت لحم میں تھے تو مریم کے وضع حمل کا وقت آ گیا۔ ان کا پہلوٹا بچہ پیدا ہوا۔ انہیں سرائے میں کوئی جگہ نہ ملی، اسی لیے مریم نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جانوروں کے باندھنے کی جگہ چرنی میں لٹا دیا۔ اس رات اسی علاقے میں چند چرواہے کھیتوں سے قریب اپنے ریوڑ کی نگرانی کر رہے تھے۔ خداوند کا ایک فرشتہ چرواہوں کے سامنے موجود تھا۔ ان کے اطراف خداوند کا جلال چمک رہا تھا۔ چرواہے بہت زیادہ گھبرا گئے۔ فرشتے نے ان سے کہا، خوف زدہ مت ہو، میں تمہارے لیے خوشخبری لا رہا ہوں جو تم سب لوگوں کے لیے بڑی خوشیاں لائے گی۔ آج کے دن تمہارے لیے داؤد کے گاؤں میں ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ یہ مسیح ہی خداوند ہے۔ کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بچہ چرنی میں سویا ہوا تم دیکھو گے۔ تم کو پہچاننے کے لیے یہی نشانی ہوگی۔ اچانک آسمان سے فرشتوں کی بہت بڑی تعداد آئی اور پہلے والے فرشتے کے ساتھ سب شامل ہو گئے۔ سب فرشتے خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ عالم بالا میں خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ فرشتے چرواہوں کے پاس سے آسمان پر لوٹے تو چرواہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم اسی وقت بیت لحم جائیں گے اور خداوند نے ہمیں جس واقعے کا علم عطا کیا ہے اس کو دیکھیں گے۔ بس انہوں نے جلدی جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور چرنی میں بچے کو دیکھا۔ جب چرواہوں نے بچے کو دیکھا، اس کے بارے میں فرشتوں نے جو کچھ بتایا تھا بچے کے متعلق اس کو بیان کیا۔ وہ سب چرواہوں نے ان سے جو کچھ کہا اس کو سن کر وہ حیرت زدہ ہوئے۔ مریم نے ان واقعات کو اپنے دل ہی میں رکھا اور ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ چرواہوں نے جن واقعات کو سنا اور دیکھا تھا وہ خدا کی تعریف اور شکر کرتے ہوئے اپنی جگہ چلے گئے۔ دوستو، شیطان چاہتا تھا کہ خدا کا پلان خراب ہو جائے، اسی لیے اس نے ہیرودیس کو جیلس فیل کروایا، اور ہیرودیس نہیں جانتا تھا کہ خدا کس طرح کے بادشاہ ہوں گے۔ اس وجہ سے اس نے جتنے بھی بچے تھے سب کو مروانے کی کوشش کی، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ یوسف نے اس فرشتے کی بات مانی اور ان بچے کو وہاں سے لے کے چلا گیا۔ اسی طرح ہزاروں سال پہلے یسوع مسیح کے آنے سے جب مصر کا بادشاہ فرعون تھا اور موسیٰ پیدا ہوا تھا تو اس نے بھی سارے بچوں کو مروا دیا تھا تاکہ موسیٰ بھی مر جائے ان میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خدا نے موسیٰ کو بچایا اور اس کے ذریعے بہت سے بچوں کو بچایا اور لوگوں کو بچایا۔ شیطان آپ بچوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی زیادہ طاقت ہے اس دنیا کو بدلنے کی، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ یسوع کے بہت نزدیک ہیں اور یسوع آپ کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے وہ آپ سے ڈرتا ہے، لیکن آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آئیں اب ہم پریئر کریں گے اور اس کے بعد ہم پریئر ریکویسٹ یہاں پہ لکھ کے پیچھے روپ پہ ہینگ کر دیں گے۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں میں کہ تو ہمیں ایک بہت اچھا دل دیتا ہے جس سے ہم لوگوں سے پیار کر سکیں، اور ہمیں حکمت دنائی بخش تاکہ ہم یوسف کی طرح تیری بات مان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئیں اب ہم پریئر لکھیں گے اور اس کے بعد پیچھے پریئر روپ پہ ہینگ کر دیں گے۔
خدا تیرا شکر تیرے پیار کے لیے. خدا تیرا شکر تیرے پیار کے لیے. آئیں اب ہم اس پریئر ریکویسٹ کو پیچھے ہینگ کر دیں گے. لے لیتے ہیں. آج ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی اور آگے ہم بہت سی چیزیں سیکھیں گے خدا کے بارے میں اور یسوع مسیح اور یوحنا کیسے بڑھتے ہیں اور ان کی زندگی میں آگے کیا کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلی قسط میں. بائے.